का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। जनाब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत एक बहुत अहम फैसला करने जा रही है। आइंदा चंद घंटों में जनाब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत ने फैसला किया है कि बैनुल अक़वामी जो सूरत हाल सामने आ रही है, अक़वाम मुत्तहिदा में जो सूरत हाल सामने आई है, उसके नतीजे में हुकूमत जमात-उद-दावा पर पाबंदी आयद करे। जमात-उद-दावा पर पाबंदी आयद करने जा रही हुकूमत, इस सिलसिले में इब्तदाई इक़दामात शुरू हो गए हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक हाफिज मोहम्मद सईद और उनके कई साथियों को नज़रबंद भी कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब इस सिलसिले में कार्रवाई कर रही है। वफाकी हुकूमत, वफाकी इदारे और पंजाब की सूबाई हुकूमत लाहौर, जहाँ के करीब मुरीदके में जमात-उद-दावा का मरकज़ है, इस वक्त कार्रवाई हो रही है। जमात-उद-दावा को पाबंदी लगाई जा रही है। इस सिलसिले में पाकिस्तान को भरपूर बैनुल अक़वामी दबाव का सामना था। एक जानिब अक़वाम मुत्तहिदा बार बार पाकिस्तान को याद दिला रहा था कि जमात-उद-दावा को उसने दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। अमेरिका की जानिब से भी पाकिस्तान पर मुसलसल दबाव सामने आ रहा था। हालिया दिनों में इसमें बहुत इजाफा भी हुआ है, जब अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर जलील अब्बास जिलानी को अमेरिकी हुकूमत की जानिब से बाकायदा तंबीह जारी की गई कि अगर जमात-उद-दावा पर पाबंदी नहीं लगाई जाती और तो पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लग सकती हैं, पाकिस्तान पर सैंक्शंस आ सकती हैं। इसके लिए पाकिस्तान तैयार रहे, वरना एक मौसर पाबंदी लगाई जाए जमात-उद-दावा पर। और उसके अमीर जनाब हाफिज मोहम्मद सईद को और हुकूमत पाकिस्तान अब ये कार्रवाई कर रही है ताकि पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव रिव्यू ग्रुप, जो कि एक बैनुल अक़वामी इदारा है और उसके तहत वो कार्रवाइयाँ होती हैं, वो पाबंदियाँ होती हैं, और जिसके ज़रिए वो ममालिक जो इन पर अमल नहीं करते, ख़ास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और इन्हीं मसाइल के हवाले से, उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान उन इदारों में शामिल, उन मुल्कों में शामिल हो जाता है जिन्हें आलमी मालियाती इदारों के ज़रिए हर बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शन के लिए दरख्वास्त देनी होगी। जाहिर है कि ये एक मुश्किल सूरत हाल होगी। पाकिस्तान ने ऐसा लगता है कि शौरी तौर पर तैयारी कर ली है कि जमात-उद-दावा पर पाबंदी लगा दी जाए, और इसके लिए आज बाकायदा भरपूर इशारा वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान ने एक मीडिया गुफ्तगू में दिया। ये जमात 2010-11 से अंडर ऑब्जर्वेशन है। इट इज ऑल्सो लिस्टेड अंडर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। लिस्टिंग के बाद हमें कुछ इक़दामात किसी भी स्टेट को करने पड़ते हैं, वो नहीं हो पाए थे। सो उस लाइन के उस ऑब्लिगेशन के तहत ये इक़दामात किए जा रहे हैं। कल तक इंशाल्लाह आपको सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इस सिलसिले में हुकूमत अब तक इबहाम का शिकार रही है। जनवरी 2015 में दफ्तर खारजा की तर्जुमान तस्लीम असलम ने बताया था कि जमात-उद-दावा समेत तमाम कलदम तंजीमों के सासे मुंजमद कर दिए गए हैं। हाफिज सईद के बैनुल अक़वामी सफर पर पाबंदी है, लेकिन नवंबर 2015 में सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने सेनेट की कमेटी को बताया था कि जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन को कलदम करार नहीं दिया गया है, जमात-उद-दावा की निगरानी के मरहले में है। दूसरी जानिब लग ये रहा है कि जमात-उद-दावा, जो कि इससे पहले लश्कर तैयबा के नाम से पहचानी जाती थी, उसने भी तैयारी कर ली है। वो अच्छी तरह से आगाह है कि अब हुकूमत बैनुल अक़वामी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता, जमात-उद-दावा पर पाबंदी आने वाली है। इसलिए इत्तलात के मुताबिक लग ये रहा है कि जमात-उद-दावा या उसके हमदर्द, जब इस जमात पे पाबंदी लग जाएगी तो वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के नाम से काम शुरू करेंगे, और ये नाम बाकायदा इसकी तैयारी और इसकी मंजूरी जमात-उद-दावा की मजलिस शूरा दे चुकी है, और जनाब हाफिज मोहम्मद सईद इसका एक रस्मी ऐलान भी ऑलरेडी कर चुके हैं। 2017 का साल हमारा कश्मीर का है, तो फिर खामखा तहफ़्फ़ुज़ात को छोड़ो, हम तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर के नाम से पूरे मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह जल्द से मुनक़िद करेंगे, जमातों को इकट्ठा करेंगे। इन चीज़ों को हम यानी तशख़्ख़ुस, ज़ाती तशख़्ख़ुस, जमाती तशख़्ख़ुस, इससे बाला होकर कश्मीर की तहरीक को एक अवामी रंग देने की कोशिश करेंगे। शूरा के अंदर ये फैसला किया है कि इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान का झंडा उठाएंगे, ताकि कश्मीर का माहौल और पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर एक जबरदस्त यकजहती नजर आए।
اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جماعت الدعویٰ ہو یا اس کے امیر جناب حافظ محمد سعید، اس نام سے بھارتی اسٹیبلشمنٹ میں، بھارتی سیکیورٹی اداروں میں، بھارتی فوج میں ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ بھارت اپنا پورا عالمی اثر استعمال کر رہا تھا جماعت الدعویٰ کے حوالے سے دنیا بھر کے تمام ممالک کے ساتھ جہاں سے اس کے تجارتی تعلقات ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان تجارتی تعلقات، ان معاشی تعلقات کی وجہ سے بھارت کا اپنا ایک وزن ہے، ایک اس کا انفلوئنس ہے، جس کی وجہ سے چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے دوسرے بڑے ممالک ہو، وہ اس کے پروپیگنڈے کو، اس کے نیریٹو کو مانتے ہیں۔ اور جبکہ بھارت سب سے بڑا مسئلہ اور بنیادی مسئلہ جو ہے وہ بھارت کو ہے، اور بھارت کو مسئلہ جماعت الدعویٰ اس کے حامیوں حافظ محمد سعید سے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وجود کو اور اپنی تنظیم کو اور اپنے نام کو منسلک کر دیا ہے تحریک آزادی کشمیر سے۔ پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب امیر جماعت الدعویٰ پاکستان کے اندر تقریب کاری کا مرتکب ہے۔ میرے ہند کی ناکہ بندی کے لیے انڈیا کی بندرگاہوں کو امریکہ کے لیے پیش کرنا، تمہاری زبان جھوٹی، تمہارے وعدے جھوٹے۔ جماعت الدعویٰ ہو، جناب حافظ محمد سعید ہو، وہ نہ صرف عملی طور پہ متحرک رہے ہیں، پاکستان میں سیاسی فرنٹ پہ بھی وہ بہت متحرک نظر آتے ہیں۔ دفاع پاکستان کونسل کی ایک وہ انتہائی متحرک شخصیت ہے، سڑکوں پر، جلوسوں میں، ریلیز میں جناب حافظ محمد سعید جو اس حوالے سے ہوتی ہیں اس کا ایک لازمی جز ہے۔ لیکن شاید یہ ایک مشکل فیصلہ ہے جو جناب نواز شریف حکومت کو لینا پڑا ہے، اور جس کا باقاعدہ اعلان اب کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز سینئر اور نامور صحافی تجزیہ کار جناب مجیب الرحمان شامی نے۔ بہت بہت شکریہ شامی صاحب۔ بہت مشکل فیصلہ ہوگا حکومت کے لیے، لگتا یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ ان کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے اور اب صرف ایک رسمی اعلان باقی ہے نا؟ بہت مشکل فیصلہ جماعت الدعویٰ پر پابندی لگانا، حافظ سعید اور ان کے ساتھیوں کو نظر بند کر دینا۔ کامران صاحب، اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہے، کیونکہ جماعت الدعویٰ جو ہے نہ تو کوئی فرقہ وارانہ معاملات میں ملوث ہے، نہ کسی قسم کی دہشت گردی کا ارتکاب اس نے کیا ہے پاکستان میں، اور جماعت الدعویٰ کا تشخص جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ہے، اور اس لحاظ سے حافظ سعید صاحب کا ایک خاص مقام ہے اہل پاکستان کی نظر میں بھی اور ان کے دل میں بھی، اور یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے یقیناً، لیکن حکومت کو کرنا پڑا ہے۔ اور ابھی جو جماعت الدعویٰ کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کے مرکز پر پولیس آ چکی ہے، لیکن ابھی تک ان کو کوئی باقاعدہ حکم جو ہے وہ سرو نہیں کیا گیا۔ وزارت داخلہ کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہیں نظر بند کر دیا گیا ہے، اور حافظ سعید کے علاوہ جماعت الدعویٰ کے کچھ اور رہنما جو ہیں ان کو بھی نظر بند کرنے کی اطلاع ہے۔ اب دیکھیے چند لمحوں میں میرا خیال صورتحال زیادہ واضح ہو جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جماعت الدعویٰ پر باقاعدہ پابندی کا اعلان کر دیا جائے۔ اچھا شامی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پوری دنیا ظاہر ہے کہ اس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے، بہت زبردست فوکس ہے، اور صاف لگتا ہے کہ اب حکومت پاکستان کے بس میں نہیں ہے اس دباؤ کا مقابلہ کرنا پوری دنیا میں رہنے کے لیے۔ لیکن دنیا کا مطالبہ صرف نام جماعت الدعویٰ کو ہٹانا نہیں ہے، بلکہ اس تنظیم پہ ایک بااثر، ایک مؤثر پابندی بھی لگانا ہے، یعنی کہ خاص طور پہ جو عوامی جو اجتماعات سے خطاب کرتے ہیں، عوامی تقریبات کرتے ہیں جناب حافظ محمد سعید، اور یہ تنظیم نئی تنظیم بنے، پھر حافظ سعید صاحب اسی طرح سے نارمل ہو، اسی انداز سے اپنی ساری ایکٹیویٹی کریں، اسی انداز سے ساری چیزیں نظر آئیں، تو یہ بے اثر نہیں ہو جائے گا پورا معاملہ؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ حکومت ایک ایسی ایکشن کرنے والی ہے جو کہ جو اثر انداز بھی ہو اس پورے معاملے پہ؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ حافظ سعید صاحب کے لیے اب اس طریقے سے سرگرم رہنا اور تقریریں کرنا اور پریس کانفرنسیں کرنا مشکل ہو جائے گا، اور جب وہ نظر بند ہو جائیں گے تو ظاہر ہے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکیں گے۔ اور جماعت الدعویٰ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس آلریڈی منجمد ہیں، اور ان میں سے کسی لیڈر کے نام پر کوئی اسلحہ نہیں ہے، ان کو اسلحہ کا لائسنس نہیں مل سکتا، اور اسی طریقے سے ان کے بیرون ملک سفر پر بھی پابندی ہے، اور ان کے جو ادارے تھے وہاں بھی ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے جا چکے ہیں۔ تو بہت سے اقدامات تو کیے گئے تھے، اور حافظ سعید صاحب کو نظر بند بھی کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اسے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا،
اور ہائی کورٹ نے ان کو رہا کر دیا اور پھر معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا اور وہاں بھی ہائی کورٹ کا حکم برقرار رہا. لیکن اب نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو صورتحال ہے وہ کافی تبدیل ہوئی ہے اور اب میرا خیال ہے کہ پابندی جو ہے پہلے سے کہیں زیادہ مؤثر ہوگی. کیونکہ شامی صاحب اب یہ بار بار بات آ رہی ہے نا، جیسے نیشنل ایکشن پلان کی بھی جتنی میٹنگز ہوئی ہیں باہر سے بھی، کہ اب یہ بات ایک عام ہو گئی ہے. پاکستان میں بھی بہت سے حلقے بات کہتے ہیں کہ ہم کالعدم تنظیم نام کے لیے کرتے ہیں. وہ تنظیم کبھی کالعدم نہیں ہوتی، وہ بالکل مؤثر متحرک نظر آتی ہے، ہر پاکستانی اس کو دیکھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا ایک دو رخی کا الزام پاکستان پہ لگتا ہے کہ پاکستان دو رخی کی پالیسی کر رہا ہے. لیکن انٹرنلی بھی پاکستان میں اب جو نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ ہوئی ہے عسکری اور سول قیادت کی، لگتا تو یہی ہے، اس سے تاثر تو یہی نکلتا ہے کہ اب اس معاملے کو ختم کرنا ہے. کالعدم تو کالعدم اور ہر لحاظ سے وہ کالعدم ہونی چاہیے. تو شاید اس کا ابھی ہمیں عملی مظاہرہ دیکھیں، صرف لفظی یہ ایکشن نہ ہو. دیکھیں یہ نیشنل ایکشن پلان سے پہلے جو جماعتیں کالعدم قرار پاتی تھیں وہ اپنے کالعدم لکھ کر اپنی سرگرمیاں شروع کر دیتی تھی. جنرل ضیاء الحق کے دور میں اکثر سیاسی جماعتیں جو تھی وہ کالعدم ہو گئیں، ان پر پابندی لگ گئی، لیکن وہ کالعدم ایک تخلص کا اضافہ کیا انہوں نے اور باقی سرگرمیاں جاری رکھی. اس وجہ سے لوگ تمیز نہیں کر پاتے اور حکومت بھی تمیز نہیں کر پاتی تھی کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کالعدم قرار دینے کے بعد کیا ہونا چاہیے اور یہ جو اس طرح کی تنظیمیں ہیں جہادی تنظیمیں ان کو کالعدم قرار دینے کے بعد کیا ہونا چاہیے. اس وجہ سے وہ اپنا ایک دوسرے نام سے اپنی سرگرمیاں شروع کر دیتی تھی اور اب بھی کئی جماعتیں ایسی ہیں جو سرگرم ہیں. تو اب لگتا یہ ہے کہ ان کے سرکردہ افراد جو ہیں ان پر تو پابندی لگے گی اور وہ اس طریقے سے متحرک نہیں رہ سکیں گے. اب میرا خیال ہے جماعت الدعویٰ کے جو حضرات ہیں ان کو بھی اس کا احساس ہے، وہ کوئی احتجاج کرنے کا پروگرام نہیں رکھتے اور میرا خیال ہے کہ وہ ان پابندیوں کو ایک بوجھل دل کے ساتھ قبول کر لیں گے. اچھا شامی صاحب یہ بات بھی درست ہے نا کہ اس سلسلے میں باقاعدہ ریاستی اداروں اور جماعت الدعویٰ کے درمیان کمیونیکیشن پچھلے کئی روز سے پچھلے کافی عرصے سے جاری ہے تاکہ یہ تمام چیزیں ایکسپلین کر دی جائیں تاکہ کوئی ایک بہت منفی رد عمل نہیں آئے، کیونکہ یہ بھی جماعت جو ہے یہ دسیوں ہزاروں لوگ ان کے ساتھ ہیں اور یہ سارے بہت ہی موٹیویٹڈ لوگ ہیں، یہ بڑے لگاؤ والے لوگ ہیں، یہ بہت ہی جذباتی قسم کے لوگ ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے اور اس کی تیاری باقاعدہ پچھلے کئی روز سے جاری تھی. ہاں جی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ یہ تیاری جاری تھی اور جماعت الدعویٰ کو اس کا احساس بھی ہو رہا تھا. اور آج حافظ سعید صاحب نے آج سپہر کچھ اخبار نویسوں سے ملاقات بھی کی اور اس میں بھی انہوں نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی. ان کو بھی لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. لیکن دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ اپنی پالیسی کو واضح کریں اور اس کو اس لحاظ سے مرتب کریں. اگر ریاستی ادارے یہ فیصلہ کر لیں کہ انہیں کسی طور پر بھی کسی اپنی سرزمین کو اس طرح کی ایکٹیویٹی کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا تو پھر ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی بھی جماعت ان کو وائلیٹ کرے. جماعت الدعویٰ جو ہے وہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو پاکستان کی ریاستی ریٹ کو چیلنج کرتی ہو یا پاکستان کے وجود پر کوئی سوال اٹھاتی ہو یا پاکستان میں کوئی فرقہ وارانہ تصادم چاہتی ہو یا پاکستان میں کوئی دہشت گردی چاہتی ہو. وہ تحریک آزادی کشمیر اس کا ایجنڈا ہے اور اگر پاکستان ریاستی سطح پر یہ فیصلہ کر لے کہ تحریک آزادی کشمیر کی نوعیت جو ہے اب مسلح جدوجہد کے علاوہ ہوگی اور وہ ایک سیاسی اور سفارتی جدوجہد ہوگی تو میرا خیال ہے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانا کو بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا. شامی صاحب آپ کا کیا تاثر ہے کہ ریاست پاکستان اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ کشمیری جدوجہد جو ہے یہ اب عسکری جدوجہد نہیں ہوگی، پاکستان کی سرزمین یا اس سلسلے میں استعمال نہیں ہوگی، لیکن بھرپور طور سے اس کو سفارتی اور تمام دوسرے ذرائع سے ہم اس کو اپنی پوزیشن کو برقرار رکھتے ہوئے بوجھ ڈالیں گے، پریشر ڈالیں گے انڈیا پہ اور جو بھی اس کے لیے ہو سکے گا کریں گے، لیکن جنگی صورتحال نہیں ہوگی. یہ 2-3 ہفتے پہلے ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جنرل جنجوعہ صاحب انہوں نے بریف کیا تھا ایک سینئر اخبار نویسوں کو اور وہاں انہوں نے واضح طور پر یہ بات کہی تھی کہ حکومت پاکستان نے بلکہ ریاست پاکستان نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے
کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی بھی مسلح کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہوں گے کرنے دیں گے اور کسی بھی قسم کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے اس طرح کی سرگرمیوں کی. تو ان کی یہ گفتگو بڑی حیرت سے سنی گئی تھی، لیکن ان کا اس پر اصرار تھا کہ اب ساری ریاست جو ہے اس پر یکسو ہے. تو میرا خیال یہ ایک بڑا چیلنج ہے اور ریاست کو اس پر یکسوئی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی. یہ فیصلہ بہت اہم فیصلہ ہے، جناب نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، جس میں کہ اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان باقاعدہ ہر صورت میں اپنی سرزمین کو کسی بھی عسکری تیاری کے لیے، کسی بھی دوسرے ملک میں حملہ کرنے کے لیے یا کسی بھی دوسرے ملک میں کارروائی کرنے کے لیے اجازت نہیں دے گی. اور اسی حوالے سے ایک اور بڑی کارروائی کی جا رہی ہے کہ جماعت الدعوہ پر پابندی لگنے والی ہے. جماعت الدعوہ کے مرکز پہ اطلاعات کے مطابق پولیس پہنچ گئی ہے. جناب حافظ محمد سعید اور ان کے کئی ساتھیوں کو نظر بند کیا جا رہا ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ نہ صرف یہ کہ آج کی اس ہفتے کی بلکہ جناب نواز شریف کے اس دور حکومت کی تیسرے دور حکومت کی سب سے اہم ڈیولپمنٹس میں سے ایک ہو سکتی ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر رہتا ہے پاناما کیس کا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج توجہ کا مرکز رہا وہ اسٹیل مل دبئی کی جس کو بیچ کے قطر میں سرمایہ کی تھی جناب نواز شریف، ان کے اہل خانہ اور ان کے والد محترم نے. آج سپریم کورٹ اس کے بارے میں بہت معلومات جاننا چاہ رہی تھی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.